जब ये सेशन खत्म होगा, तो अगर वो खत्म चलें सेशन 5 मिनट ऊपर सही, लेकिन क्लास फिनिश करवा दीजिएगा। सर ब्रेक भी ना हुई तो इसलिए क्लास करवा दें। हाँ 11 बजे खत्म करवा दें फाइनली। मेरा लैपटॉप बंद हुआ है सर, उसकी बैटरी आपने चेक नहीं की होगी। वही ना, अब लगा तो हुआ था लेकिन वो बैटरी लगता है कि कुछ उसमें हिली है, और अब मैंने उसको बहरहाल बैटरी में है उसको लगा दिया है। अब मैं दोबारा उसको स्क्रीन शेयर पे लेके जा रहा हूँ। सर वो ब्रेक मांग रहे हैं। सर 11 बजे ऑफ कर देंगे ना। 11 बजे ऑफ कर देंगे, यू आर राइट। और अभी 10:30 हुए हैं, इसलिए अभी अब ये उसमें हम आ जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे कि हर ईमान वाला शख्स, हर मुसलमान ये कहता है कि हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, यानी अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया और रिबा को हराम करार दिया है। जो इशू है उसकी मफहूम का कि रिबा है क्या। अब उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये इतराज करते हैं कि रिबा की डेफिनेशन कुरान ने नहीं दी। अब इसके जवाब दो हैं। एक तो ये है कि कुरान जो है वो डेफिनेशन की किताब नहीं है, उसूल की किताब। जैसे एक होता है ना, एक बकायदा एक लीगल उसमें कोड है, एक लीगल बुक है, तो उसमें उसके मुताबिक हर चीज की डेफिनेशन दी जाती है। उसके फिर उसके बाद तो कुरान जो है चूंकि हमेशा के लिए ता क़यामत है, कि उसमें उसूल बता दिया, क्योंकि उस उसूल के तहत डेफिनेशन जो है टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है। अलबत्ता उसूल बताया है। अब उसूल जो है वो बहरहाल वो मौजूद है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि दीन नाम है दो चीजों का, और दूसरा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ने एक निज़ाम दुनिया में दिया और उस निज़ाम की तफसीलात के लिए अपने पैगंबर भेजे, और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो अल्लाह के दीन को जो शक्ल दी अल्लाह के रसूल ने अपने अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से, वो हमारे लिए एक दीन बन गया। तो इस तरह हम कहते हैं कि दीन कंप्राइज ऑफ कुरान व सुन्ना, यानी कुरान जो अल्लाह की तरफ से वही है, और सुन्ना वो चीज़ है जो अल्लाह के नबी की अहकाम, उनके अप्रूवल और उनकी सुन्नत। एक काम अल्लाह के नबी ने किया, लोगों ने देखा, और हम तक अब वो हदीस में पहुंच गया कि अल्लाह के नबी ने इस तरह एक चीज़ खरीदी थी, हत्ता कि ये निज़ाम हमारे पास ये रिवायत आ गई कि ये उस दौर की बात है जब यहूदी अभी वहाँ थे। तो एक यहूदी से आप अल्लाह के नबी ने उधार पे गल्ला खरीदा और एज ए सिक्योरिटी अपनी तलवार दे दी उसको। ये हमारे पास एक चीज मौजूद है ना। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं ये मिल के हम सुन्नत कहते हैं। तो दीन क्या बना? कुरान और सुन्नत। अब कुरान और सुन्नत में जो रिबा की डेफिनेशन हम ओवरऑल उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको मिला के हर शख्स अपनी डेफिनेशन कर सकता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा कि वो डेफिनेशन का कवरेज क्या है, कौन सी डेफिनेशन कितनी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इस सूरत में यह है कि कुरान पाक में जो रिबा का मफहूम दिया गया है उसका मतलब यह है कि लोन या डेट, कर्ज या दैन, ये जब एक तय हो जाए या एक रिसीवेबल या पेएबल बन जाए तो वो आपका रासुल माल है। रासुल माल कैपिटल है। माल कहते हैं दौलत, फाइनेंस की अमाउंट कह लें, मनी की रकम कह लें, और रास उसका सर, जैसे हमारा सर है उसका अरबी में रास कहते हैं, रासुल माल। तो इन तुम फालकुम रुऊसु अमवालिकुम, कुरान ने ये उसूल दे दिया कि आपने जो
ڈیٹ یا لون دیا ہوا ہے اور کسی نے ابھی پے کرنا ہے تو آئندہ کے لیے اگر تم سودی اس کاروبار سے اس بزنس سے روپے کمانے والا جو بزنس ہے اس سے توبہ کرو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے راس المال ہے کیپٹل ہے. تو یہ قرآن نے ایک اصول دے دیا کس حوالے سے جب یعنی ایک قرض یا دین کو. اچھا اب دوسری ایک چیز ہے جو ہم جب اوور آل ربا کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ آتی ہے کہ اس میں ربا الفضل. اب وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں ایکسپلینیشن ہیں جو اللہ کے نبی نے اس کو ڈیفائن کی وہ ہم ساتھ ساتھ آئندہ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ اب یعنی یہ جو بحث شروع ہوئی اس دور سے شروع ہوئی جب یہ بینکاری نظام آج سے 400 سال پہلے بر صغیر میں آیا بلکہ اپنے اس فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں سے نکل کے آیا. تو سب سے پہلے جو سویز کینال بنی وہ اس وقت سب سے پہلا جو بینک جو تھا وہاں پہ کھلا اور اس نے یعنی سویز کینال بنائی گئی ان لوگوں نے بنائی یعنی انگلش انہوں نے اور ساتھ ہی یہ بینک بھی شروع ہوا. تو سب سے پہلے کیونکہ وہیں پہ مصر میں بحث شروع ہوئی. آپ سنتے ہوں گے کہ اس میں مصر کے لوگ یعنی علامہ عبدہ رشید رضا اور یہ اس زمانے کے لوگ جو وہاں تھے وہاں سے بحث نکلی کہ ایک وہ دور تھا جب یعنی سونا چاندی رکھتے تھے جو سنار ہوتے تھے اور اس کی چٹیں آئیں آہستہ آہستہ بینکنگ کا نظام آیا. پھر باقاعدہ آج کی جو بینکنگ ہے وہ جب بر صغیر میں پہنچی تو اس دور کی باتیں ہیں. اس زمانے میں اس بحث شروع ہوئی تو پھر 1940 وغیرہ میں اس پہ پھر اردو میں بہت سارا مٹیریل آیا. آپ کو یاد ہے کہ اس میں انگریزی میں انور اقبال قریشی کی کتاب آئی وہ بھی بہت یعنی ارلی 1950 وغیرہ میں. پھر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب سود آئی. اس کے بعد پھر اور کتابیں آئیں تو اس کو ڈیفائن کیا گیا اور پھر دور ایسا آیا جب 1975 میں باقاعدہ اسلامی بینکاری نظام شروع ہوا. تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جو جدہ اور مکہ بیسڈ فقہ اکیڈمی ہے انہوں نے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آج کے دور میں جو صورتحال تھی اس میں یہ فیصلے کیے. اب وہ فیصلے جو ہیں وہ اجماعی جو صورتحال کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اب ملت اسلامیہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے اس ایز اے ہول اس کنسنسس میں اس کو اجماع کہتے ہیں یعنی سارے اہل علم جو ہیں وہ اس پہ جمع ہو گئے ہیں. ان کا اوپینین یہ ہے کہ آج کے بینکاری نظام کا آج کے جو کمرشل سسٹم کا جو انٹرسٹ ہے وہ ربا ہے. ٹھیک ہے تو یہی میں نے لکھا کنسنسس that there is no real room for difference in interpretation that commercial interest is included in the term riba. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ کی گئی کہ جی اگر کوئی شخص بزنس کے لیے مانگے قرضہ اس پر تو کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے وہ لیا جائے سمجھے. لیکن اگر کوئی کنزمپشن کے لیے لے رہا ہے بیچارہ اس سے نہ لیا جائے. یہ ڈفرینشیشن کی کوشش کی گئی. تو ایز اے ہول جو اس ساری صورتحال کے بعد جو نتیجہ یہ نکالا گیا کہ نہیں قرض دین یا لون یا ڈیٹ وہ کنزمپشن کے لیے ہو بزنس کے لیے ہو انویسٹمنٹ کے لیے ہو کسی میں بھی ہو اگر وہ لون اور ڈیٹ ہے لون یا ڈیٹ کی کیپیسٹی میں آتا ہے تو اس کے اوپر اینی انکریز جو ہے وہ ربا ہے. اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا. اور اس کو قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں وہ پورا رکوع ہے اور یہ آیات جو ہیں آپ کے ذہن میں آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. یہ اس وقت اتری جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور مکہ فتح ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نظام ایوالو ہو رہا تھا. مدینہ میں بہت سارے لوگ تھے. اسی طرح ایک پورا خطہ عرب میں بھی تجارت کے ایک ان کا رواج تھا. جب تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو پورا سرمایہ جتنا ممکن ہوتا لے کے جاتے تاکہ
اتنی دور جانا ہے، 6 مہینے کا سفر ہے آنے جانے کا، تو بار بار وہ نہ وہ چیزیں وہ لے کے آئیں. اس کے لیے وہ اپنا سرمایہ بھی لے کے جاتے اور دوسروں سے بھی سرمایہ لیتے. اب دوسروں سے سرمایہ لینے کی 2 شکلیں تھیں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ایک تھا قرض اور اس پر وہ سود لیتے تھے، اور دوسرا تھا مضاربہ. مضاربہ بھی پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے جب وہ، یا 24 سال جب وہ تجارت کے لیے شام گئے. تو یہ اسلام کا بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے لوگ اس وقت بھی تھے اور وہ سودی سسٹم کو اوائڈ کرتے تھے. تو یہ مضاربہ کا نظام اس وقت بھی تھا. تو یہ جو 2-3 طریقے تھے، ان سب میں سے اسلام نے جو طریقہ ایکسپلوٹیشن کو فری تھا اس کو قائم رکھا اور ایکسیپٹ کیا. تو چنانچہ یہ جو ایز اے ہول ایک ربا کا سسٹم آیا، وہ پھر کرتے کرتے جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی نے اس دن کہا کہ آج کے دن کے بعد کوئی ربا نہیں ہے. اور سب سے پہلا ربا جو ہے یا سود ہے وہ ہے جو میرے چچا عباس نے لینا ہے. دیکھیں نا، خود تو دیے نہیں ہوا تھا، تو اپنے کسی قریب 3 شخص کا جو ایک ریسیویبل ہے اس کو ختم کر دیا. میں اپنے گھر سے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ابتدا کرتا ہوں اپنے چچا عباس نے لوگوں سے جو سود لینا ہے وہ آج کے بعد ختم ہے. یعنی جو اس سے پہلے جو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے اب نو مور انٹرسٹ پہ. تو یہ بیسیکلی جو اس کی مین ہے. اور جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آگے اس اگلی آیت میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی ایکرو ہو چکا ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ give up ربا لیکن وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. دوسری بات، اگر تم آئندہ کے لیے اس سود خوری کے نظام پہ یا سود کی ادائیگی کے نظام سے توبہ کرو تو پھر آپ کے لیے راس المال ہے، کیپٹل ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اب اللہ اس کے رسول نے، یعنی رسول نے آن بہاف آف اللہ آپ سے باقاعدہ جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا. اب یہ آیت اتری، اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ کے گروپ بنائے اور جو قریب کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. یعنی 50 آدمی طائف کی طرف چلے گئے، 50 آدمی ادھر گئے اور اپنے سارے قبیلوں سے کہا کہ بھئی آپ بھی اسلام میں شامل ہو جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں. تو طائف میں جو گروہ تھے بنو ثقیفہ اور بنو نام اس کا مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، وہ وہاں پر تھے. اس میں ایک قبیلے نے کہا جی کہ یس، ہم نے دیکھ لیا کہ پورے جزیرہ عرب میں مسلمان چھا گئے ہیں. فتح یعنی مکہ میں جہاں سے یہ لوگ گئے تھے، غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے نظام کے تحت انہوں نے واپس ریگین کر لیا مکہ اور حرم پہ آ گئے. تو وہ اکثر لوگ جو تھے they were inclined to accept اسلام، لیکن وہ جو اپنا ایک ہوتا ہے اپنے مطالبات انہوں نے یہ رکھے کہ جی ہم نے ہمارے قبیلے کے لوگوں نے دوسرے لوگوں کو جو قرضے دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ چلتا رہے گا، وہ ہم چاہیں گے کہ وہ ختم کر دو. اب جو اللہ کے نبی کے نمائندے تھے انہوں نے یہ بات سنی اور یہی آ کے اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ میں جب ابھی موجود تھے بتا دی کہ جی وہ طائف والے یہ کہتے ہیں. آپ نے ان کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اسلام لے آئے، ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ ان کی یہ کنڈیشن، تو یہ کنڈیشن اللہ کے اس نظام میں فٹ نہیں بیٹھتی. جو اسلامک سسٹم ہے اس کے تحت جب وہ اسلام لے آئے ہیں تو ان کی کنڈیشن نہ ایکسیپٹیبل ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے. جو باقی مسلمانوں کے لیے ہے ان کے لیے بھی وہی ہے.
بھائی اپنا حکم دیا اور کچھ دن کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے گئے. یہ اس لیے کہ ہماری جو اسٹیٹ تھی وہ اس کا ہیڈ کیپٹل مدینہ تھی، اور مکہ کا جو گورنر بنایا وہ حضرت اسید بن زہیر ان کو بنایا، اور وہ مکہ کے جو عامل بنے، گورنر بنے. تو وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے یہ کنڈیشن لگائی تھی وہ وہیں ابھی تھے. اور آج کا دور نہیں تھا کہ ہر چیز فوراً پہنچے. وہ جس کا جو ڈیو ہوتا گیا، جو ربا تھا، انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جی آپ ہمیں سود دیں، ربا دیں. یہ بات جو آہستہ آہستہ وہ شکایت پہنچی، اور مکہ چونکہ قریب تھا طائف کے، تو وہ مالک عامل مکہ حضرت اسید بن زہیر تک پہنچی کہ جی یہ دونوں مسلمان قبیلے ہیں. ایک مسلمان دوسرے سے کہتا ہے جی جب ہم اسلام لائے تھے تو ہم نے کنڈیشن رکھی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں، اب آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نہیں دیں گے اب. تو عامل مکہ نے یہ مقدمہ جو تھا اللہ کے نبی کے پاس ریزولوشن کے لیے بھیج دیا. اپنے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ بھائی، آج کا دور نہیں تھا، نہ کوئی فون تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جاؤ اور جا کے اللہ کے رسول کو یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. اب بتائیے، یہ مسلمان ہی قبائل ہیں، لڑنا ان کا ایک کوئی شعار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبیلے آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اس لیے جلدی فیصلہ کیا جائے. اب یہ بات ابھی تھی تو ادھر سے وحی آ گئی، اور جو وحی کی آیات تھی وہ یہی تھی، اور یہ تھی کہ نو، اب آپ اسلام اگر لے آئے ہیں تو اب آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جو کچھ پہلے آپ نے لیا تھا وہ تو ہو گیا، وہ اللہ جانے اور اس کا. لیکن اب اسلام لانے کے بعد، اس حکم کے بعد، جو کچھ بھی ربا ایکرو ہوا ہے وہ آپ کو چھوڑنا ہوگا، اور آپ کا صرف اور صرف راس المال ملے گا. اگر اس کو مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اسلامی سلطنت آپ سے جنگ کرے گی. یہ ہے وہ کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا جو الٹیمیٹم ہے. مطلب یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ جنگ کر کے اس جو یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری ملت اسلامیہ جو ہے ایسے شخص کے خلاف جنگ کرے گی جو کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑتا. ایک قبیلہ ہے وہ اڑ گیا، کہتا جی میں نے ہم نے نہیں چھوڑنا. تو اس پر یہ جو آیت اتری، اور کس پہ اصول کیا بنا کہ ہر شخص نے جو لون یعنی کیش کی فارم میں، یا جو ڈیٹ جو کریڈٹ ٹرانزیکشن کو ہوئی، اور اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں جو بھی ریسیویبل یا پیبل کریٹ ہوا وہ آخری اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر ایون سنگل پینی، ایک دینار جو ہے وہ ربا ہے اور وہ حرام ہے. تو یہ ہے اوورال. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ربا القرآن کہتے ہیں کچھ لوگ، یعنی ایسا ربا جس کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. اور یہ ربا کی وہ قسم ہے جس میں پیسے کے لین دین میں، جس میں لون یا ڈیٹ کریٹ ہوتا ہے اور اس کی ایک اماؤنٹ آتی ہے، اور اس کے اوپر پھر جو بھی ہوگا اماؤنٹ وہ ربا ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا ہے وہ، اس کو کچھ لوگ ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اب کچھ ایک ربا کی ایسی قسم ہے جو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، اور وہ منع کیا ایک حدیث کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے کہ ایکسپلائٹیشن کا ہر ممکنہ طریقہ، ہر ممکنہ سورس جو ہے وہ اللہ کے نبی نے بند کر دیا. تو اب وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم اس جو آیت ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یعنی آپ کے لیے کیپٹل کا جو راس المال ہے وہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل انکم اینڈ ارننگ، سیلریز، ویجز، ریمونریشن اینڈ پروفٹ. اس کو آپ نام یوزری کا دیں یا انٹرسٹ کا دیں. اب دیکھیں ویسٹ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اصل عربی میں نام ایک ہے ربا، اب اس کے بعد یوزری اور انٹرسٹ، USURY. یوزری بیسیکلی لاطینی زبان کا لفظ ہے. یوزری کا مطلب ہوا کہ روپے پیسے کا جو استعمال ہے اس کا کرایہ.
یوز کہتے ہیں نا استعمال کو. یوزلی میں نے آپ کا کیپٹل استعمال کیا تو میں اس کا کرایہ دے رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ جس طرح میں اپنی گاڑی کو دے کے کرایہ لے سکتا ہوں اسی طرح میں جو ہے اپنے پیسے کا کرایہ کیوں نہ لوں. یہ ان کا ایک اپنا ایک وہم تھا یا اپنا ایک سوچ تھی, اپنا ایک ان کا ایک طریقہ تھا. تو ویسٹ نے جب یہ انٹرسٹ سسٹم کو یعنی لیگلائز کیا کہ ہر اکانومی میں جو ریٹ ہوگا یوز آف منی کا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو. ایک ہوگا لیگل, جو لیگل ریٹ ہے اس کا نام انہوں نے انٹرسٹ رکھا. اور لیگل کتنا ہے جو ہر حکومت مقرر کر دے. وہ کہتے ہیں جی فرض کے امریکہ میں مثال کے طور پر کہیں کہ جی 5% تک کوئی شخص لے سکتا ہے, اس کے اوپر لے گا تو وہ یوزری بن جائے گی. یہ بات ہے صرف مثال کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی ایسا لا نہیں ہے. ہر شخص کو وہاں آزادی ہے جو مرضی وہ کرے. یہی اصل میں کیپٹلزم ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے پی کے کی جو صوبائی اسمبلی ہے اور پنجاب اسمبلی ہے, دونوں میں یہ پرائیویٹ منی لینڈر کا ایک بل پاس ہوا تھا کئی سال پہلے. اور اس میں یہ تھا کہ کوئی منی لینڈر یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کسی شخص سے کہ وہ جب منی لینڈ کرے گا تو اس پہ وہ کہے گا جی کہ مجھے اتنے % آپ دیں. اگر وہ کرے گا تو وہ ایک قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا. لیکن یہ ہے صرف پرائیویٹ منی لینڈر کے لیے. یہی نظام جب بڑے بڑے مگرمچھوں کی شکل میں یہ بینکاری یا بینک کیا